असम्बली के इजलास में राना सनाउल्लाह ने कुरान पे फिर दोबारा हक लेते हुए कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, उसके बारे में आपका क्या सोच है? और दूसरे नंबर पर जो 1 करोड़ नौकरियाँ और 50 लाख घर का था, वो किस हद तक फीजिबल है पाकिस्तान में? आपने राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से बात की। अदालत में उनका केस है मेरा ख्याल है, और अदालत ही फैसला करेगी। अदालत ने उनको रिलीफ दिया, उनको जो है वो इस टाइम ज़मानत पे रिहा किया। मैं समझता हूँ कि पूरा मौका मिलेगा उनको कि वो साबित कर सकें अपनी बेगुनाही। 1 लाख तक बग़ैर सूदी कर्जा है, 5 लाख तक 6% पे है, और उसके 5 से 50 लाख तक जो है वो 8% पे कर्जा देंगे, कम बुनियादों पर सूदी, और उनको पूरा मौका देंगे कि वो अपने कारोबार कर सकें, जॉब्स क्रिएट कर सकें, और अगर वो कारोबार पहले से कर रहे हैं और उनको और पैसे की ज़रूरत है तो उसमें भी उनकी मदद की जाएगी। इसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम मैंने आपको बताया, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे दरख्वास्त की कि बहुत अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर को पूरा मौका हम दे रहे हैं कि वो वहाँ पे हाउसिंग में आके अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और जहाँ पे इक्तिसादी बुहरान था शुरू में, मैंने आपको बताया वो सख्त हालात थे, उससे निकल रहे हैं, और अभी हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम लोगों में रोज़गार मुहैया कर सकें। और जो घरों की जो कमी है पाकिस्तान में, उस हवाले से जो 50 लाख घरों का हमने कहा है, तो मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह कि आने वाले दिनों में ये घर शुरू होंगे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में शुरू में, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे शहरों में भी आएंगे। हमारे पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, और बहुत मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो पाकिस्तान में घर बना सकें और मुनाफा भी हासिल कर सकें। दूसरे जो चीफ्स हैं हमारे, नेवल चीफ, एयर चीफ, उनको भी 3-3 साल का जो है वो एक्सटेंशन मिल सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर साहब चाहें तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप, हम तो दूर बैठे हैं, आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से अपोजिशन ने हेस्टिली बिल को पास किया, आपकी गवर्नमेंट ने बड़ा क्विकली पास किया, तो और खुशियाँ मनाई जा रही हैं, क्या आर्मी के हलकों में भी इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं? नंबर 1। एक और छोटा सा सवाल कि 2 इवेंट हुए हैं बलूचिस्तान में, परसों और एक कल का जो वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। तो आप इन दोनों वाक़यात को या नई टेररिज्म की लहर को किस तरह से देखते हैं? पहले तो जिस तरह आपने कहा कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन और जो बिल पेश हुआ, आर्मी एक्ट में तरमीमी बिल, सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बताऊं कि हमें ये चीज़ एक समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान जिस ख़ित्ते में वाक़ है वो बड़ा एहसास ज़मीन का एक हिस्सा है, जिसमें हिंदुस्तान आपसे 10 गुना बड़ा मुल्क है, और आपका दुश्मन जो है वो हर सतह पर कोशिश करता है कि आपको कमज़ोर करे। और जब हमारी हुकूमत बनी तो उसको पता था कि अभी एक ऐसी हुकूमत आई है जो पहले से जो करप्ट ऊपर जो माफिया बैठी हुई थी, उसकी वजह से वैसे ही खोखला हो रहा था मुल्क। वो तो बड़े खुश थे जब एक ऐसा क्रेडिबल आदमी आया जो ईमानदार था और वो इस मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने फिर दूसरी हिकमत अमली अपनाई, और उस पर जो है वो हम पे उन्होंने जंग भी मुसल्लत करने की कोशिश की, जिसका हमने भरपूर जवाब भी दिया उनको। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उसकी जो दहशतगर्दी के हवाले से भी जो कुर्बानियाँ हैं आपके सामने हैं। तकरीबन एक ऐसी जंग हमने लड़ी जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी तारीख़ में नहीं थी, और सवात तक का जो एक ऐसा सेटल्ड इलाका है वहाँ तक वो आ चुके थे। और शहरों में कोयटा, जिस शहर से मेरा ताल्लुक़ है, आपको पता है कि दहशतगर्दी की लपेट में रहा। एक दफ़ा शिया सुन्नी, बलोच पश्तून लड़ाने की कोशिश की गई आपस में, और बाकायदा इसके अंदर एजेंट पकड़े गए हिंदुस्तान के। गुलभूषण पकड़ा गया बलूचिस्तान से। आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ नेटो फोर्सेस, अमेरिका, हिंदुस्तान, और जिस तरह जो है वो कोशिश की गई पाकिस्तान को कमज़ोर करने की, तो इसमें जो है वो लोगों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी। हमारी कौम को बहुत सफ़र करना पड़ा, और पाक फ़ौज की मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तानी जो भी है, जिस जमात से उसका ताल्लुक़ है, उन्हें पता है कि उन्होंने जिस बहादुरी के साथ मुकाबला किया इस दहशतगर्दी का, अपने दुश्मनों का,
اور پاکستان کو اکٹھا رکھا, اور ایک امید ہے کہ انشاءاللہ ہم محفوظ علاقے میں ہیں. حالانکہ دہشت گردی جس طرح بھی آپ نے بتایا کل بھی ہے, تو اس میں بیرونی قوتیں شامل ہیں. بہت بڑا بارڈر ہے ہمارا ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, اس کو بھی جو ہے وہ سیکیور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. وہاں پہ باڑ لگائی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پراپر چینل آئے. ہم نے آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ ہے کہ 24 گھنٹے ترخم بارڈر کو ہم نے کھول دیا. تجارت کئی گنا زیادہ ہوئی ہے ترخم بارڈر پہ, ٹرک رات دن ابھی آ سکتے ہیں. تو یہی ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بارڈر کے ذریعے آئیں. آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا بارڈر ہے چمن کا, اس پہ بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کو بھی 24 گھنٹے کے لیے کھولا جا سکے کہ تجارت بڑھ سکے, لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ لیگل طریقے سے ہو سکے. فوج کا جو اس سے پہلے بھی جو اختیار تھا جمہوریت کے اندر, جمہوری ملک ہے پاکستان, تو جو بھی جمہوری وان اس کو منتخب کرتی ہے وزیر اعظم, یہ آپ کے لیے میں بتاتا چلوں تو اس کے پاس پہلے سے ہی اختیار تھا. یہ جو قانون کے اندر ایک کمی تھی یا اس کو واضح نہیں کیا گیا تھا, اس نقطے کو چیف جسٹس صاحب نے اٹھایا اور انہوں نے اٹھا کر کہا کہ اسمبلی اس کو قانون کی صورت میں لے کے آئے کہ یہ اختیار واضح ہو جائے. اس وضاحت میں یہ قانون پاس کیا ہم نے. یہ اختیار پہلے بھی تھا, یہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے یا ہم نے جو ہے یہ اختیار دے دیا ایکسٹینشن کا. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی, نون لیگ کے دور میں بھی, جب اس طرح کے حالات ہوتے تھے کہ دشمن آپ کے سر پہ ہو, تو ایکسٹینشنز دی جا چکی ہیں. اور یہ ایک ہم نے متفقہ طور پہ دیکھیں, ایک تمام پارٹیوں کی اپنا سوچ, اپنا مینیفیسٹو ہے, لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے, پاکستان کا سب سے میں سمجھتا ہوں جو ایک ادارہ ہے ہمارا, مستحکم ادارہ ہے, اور اس کی جب بات آتی ہے تو سب لوگ اکٹھے ہوئے. یہ بہت خوشائن بات ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے, اپنی بقا کے لیے آپ نے اختیار جمہوری ایوان کے اس وزیر اعظم کو دیا ہے جس کو عوام منتخب کرتی ہے کہ اس کے اختیار میں ہے وہ کتنے دن کی اس کو ایکسٹینشن دے. ایک عمر کا تعین کر دیا گیا ہے کہ 64 سال جب عمر ہو جائے گی تو اس کو آپ ایکسٹینشن نہیں دے سکتے, اس سے پہلے تک آپ اس کو دے سکتے ہو. تو یہ قانون میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے بہت بہتر ہے کہ ہم نے اختیار جو ہے وہ سپہ سالار کا, پاک افواج کا اختیار وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو 2 مہینے کا ایکسٹینشن دیتا ہے, ہٹا سکتا ہے اس کو کسی بھی ٹائم. تو یہ جو ہے وہ جب آپ کو عوام منتخب کرتی ہے تو اختیار بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا ہے. پرائم منسٹر امریکہ آتے ہیں, کشمیر کے معاملے کو بہت ہوا ملتی ہے, اس کے بعد آرٹیکل 370 بھی اڑا دی جاتی ہے. مطلب انڈیا میں جو ہو رہا ہے ورسٹ سینیریو میں چلا گیا, مگر اس وقت معاملہ گرم تھا, ہم سنتے آئے تھے. کیا ایڈوانسمنٹ ہے آپ کے مجھے سننا چاہتی ہوں. نمبر 2, اس وقت انٹرنیشنل آف کورس 5th generation war, we are in a war in one form or another. کوالالمپور میں کانفرنس جو تھی, اسلامک سمٹ جو تھی, پاکستان کو اس میں شریک ہونا تھا. انفارچونیٹلی پاکستان شریک نہیں ہوتا. ریسنٹلی جو پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, ریسنٹلی جو ایران کا واقعہ ہوا ہے, اس میں تمام دنیا کے ممالک جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے اس کو ریلے کیا ہے, مذمت کی ہے اس کی, ایکسیپٹ سعودی عربیہ اینڈ یونائٹڈ عرب امارات. اور یہ 2 ممالک ہیں جن کے وزرائے خارجہ اس حملے سے ود ان اے ویک پیریڈ وہ پاکستان تھے. منڈے کو سعودی عرب کے تھے اور تھرسڈے کو یونائٹڈ عرب امارات کے تھے. پاکستان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ سعودی عربیہ اینڈ یونائٹڈ عرب امارات کو اتنا فالو کرتا ہے کہ ہم نے کوالالمپور کی کانفرنس بھی اٹینڈ نہیں کی, اور اب ہم وہ کہتے ہیں بہت شور سنتے تھے, پہلو میں دیکھا تو چیرا تو قطرہ خون ہی نہ نکلا. ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں لیں گے, مگر ڈو یو تھنک کہ سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب امارات کی ہم پہ اتنا پریشر ہوگا کہ الٹیمیٹلی اس بہاؤ میں ہم بہہ جائیں گے؟ آپ کا سوال جو تھا وہ ایک تو کشمیر کے حوالے سے آپ نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ مودی کو ہٹلر سے ملایا, آج پوری دنیا, بڑے بڑے آپ کے جو نیوز پیپرز ہیں وہ اس پہ کالم لکھ رہے ہیں, پوری ٹی وی پہ ایک بحث ہے اور بتایا جا رہا ہے. ہم نے تو اس ٹائم بتایا کہ یہ
ہندوستان کیا کرنے جا رہا ہے. آج آپ نے دیکھا پورے ہندوستان جو ہے اس میں لبرلز جو ہیں, جو جمہوری پسند لوگ ہیں, وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں, روڈوں پہ آ گئے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ ایک لیڈر کا ویژن ہوتا ہے, وہ سوچ کے بتاتا ہے کہ یہ اس کا جو آج ہندوستان کا جو سیکولر چہرہ تھا دنیا میں, اس سے پہلے پوری دنیا آپ دیکھیں پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے, انویسٹمنٹ تھی لوگوں کی, وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے تھے. ہندوستان میں ان کی انویسٹمنٹس تھیں, ان کی مجبوریاں تھیں, تو پاکستان بولتا رہتا تھا, ایز سچ اتنا ساتھ نہیں دیا جاتا تھا. جب ہم نے بتایا, اس کا یہ چہرہ بتایا, اور واقعی میں آج پورے ہندوستان کے لوگ سراپا احتجاج ہیں, تو آج دنیا عمران خان کی بات سن رہی ہے اور سمجھ گئی ہے. آج اس طرح سیکولر چہرہ نہیں نظر آ رہا ہے ہندوستان کا پوری دنیا کو, آج مسخ شورا چہرہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں ان کے ملک میں. تو کشمیر کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں, جو انہوں نے جارحیت کی, جو قانون میں تبدیلی لے کے آئے, تو پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیا جا رہا ہندوستان کا, اور پاکستان کا کیس جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے. آج ہر جگہ پہ آپ دیکھیں جو جمہوری پسند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیوں آواز کو دبایا ہے. 80 لاکھ لوگوں کے ساتھ یہ ظلم, بالکل میں مانتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ برابری نہیں رکھی جاتی. جو دوسری اگر آپ کے امریکنز ہوں یا دوسرے لوگ ہوں, ان کی 10 لوگوں کی حیثیت ہمارے 10,000 مسلمانوں سے زیادہ ہے, جس کی ہم نے آواز اٹھائی ہے پوری دنیا میں. عمران خان صاحب جب آئے یہاں پہ سلامتی کونسل میں, صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں, پوری مسلمان امہ کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا. انہوں نے اٹھایا بلاسمی کیس کا مسئلہ اٹھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا پیار ہے, جو عقیدت ہے, اس کو جب آپ چھیڑتے ہو تو کتنا دکھ اور رنج اور غصہ آتا ہے مسلمانوں میں. یہ نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ ہے پاکستان, آخری سطح تک ساتھ رہے گا, اور ہمیشہ ان کی آواز بنے گا, اور ان کا مقدمہ لڑتا رہے گا. اور کشمیر میں ایک جو آزادی کی جو تحریک ہے, وہ ایک ان کی اپنی تحریک ہے. آج ان کو کوئی نہیں دبا سکتا. وہاں پر جو ہے وہ پاکستان بنے گا کشمیر کے نعرے لگائے جاتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر لوگوں کی خود ایک عظیم جدوجہد کشمیری اس ٹائم کر رہے ہیں, آزادی کی یہ ایک جنگ ہے, اس کے اندر جتنا زیادہ ہندوستان کشمیر کو دبائے گا, میں سمجھتا ہوں کشمیری اتنا زیادہ ابھریں گے. اور آپ نے پوری دنیا میں دیکھا کہ کشمیریوں کے لیے, میں بھی گیا, کئی سمٹ میں گیا, وہاں پہ ہندوستان کے لوگ تھے. میں جو ہے مالدیپ گیا, کشمیر کی میں نے آواز اٹھائی. میں کمبوڈیا میں تھا, وہاں پہ میں نے کشمیر کی آواز اٹھائی. ہر جگہ پہ ہر پاکستانی, میں سمجھتا ہوں اس ٹائم جو کسی عہدے پہ ہے یا قومی اسمبلی کا وہ ممبر ہے, چاہے کسی بھی جماعت سے ہے, وہ پاکستانی کی حیثیت سے وہ کشمیریوں کا ساتھ دیتے ہیں, ان کی آواز بنتے ہیں. انشاءاللہ آپ یہ جو ظلم ہے, آپ دیکھیں گے کہ یہ ظلم ختم ہوگا ہندوستان میں, اور ہندوستان خود آج جو ہے وہ وہاں کے لوگ بھی, صرف کشمیری نہیں, باقی صوبوں کے لوگ بھی آپ دیکھیں کس طرح اٹھے ہیں اور انہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. ایک پہلا جو آپ کے اختیار میں ہے اس حساب سے کہ جب پہلے انہوں نے کہا ثناء اللہ صاحب آج قرآن لے آئے, اس سے پہلے شہریار آفریدی صاحب کہتے تھے خدا کو, تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسمبلی میں یہ قسمیں اور قرآن اٹھانے کو بند, کیونکہ اس سے ان دی اینڈ کوئی نہ کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے, اس سے ایک توہین ہوتی ہے. ایک اور اس کا فالو اپ کہ کشمیر کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان جو ہے بڑی انہوں نے آواز اٹھائی اور سب کیا, لیکن پاکستان کے اندر پاکستان میں کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ وہاں پہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم آدھے گھنٹے ہر جمعے کے دن, وہ بھی 2 ہفتے سے زیادہ نہیں چل سکا. اور ایک تیسرا سوال کہ ہمیں اپنی افواج سے بہت محبت ہے, بہت اچھا کام کرتے ہیں, اور جو لوگ غدار ہیں ان کو پکڑتی ہیں, لیکن جو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم ایک تھوڑے سے رول آف لا کے عادی ہیں. اگر وہ غدار بھی ہیں ان کو آپ سزائے موت بھی دیں, اگر ان کسی طرح ایک قانون یہ پاس کروا دیں کہ ان کو لازمی پیش کیا جائے. میں ابھی کراچی میں تھا, وہاں میں لوگوں سے ملا ہوں جن کو 3 سال سے اپنے بچوں کا نہیں پتا. کم از کم وہ کہتے ہیں اگر وہ مر گئے ہیں, اگر وہ جیل میں, ہمیں یہ پتہ چل جائے, تو کم از کم اس حد تک, میں یہ نہیں کہہ رہا کسی غلط, وہ شاید غدار ہو, شاید وہ سزائے موت کے مستحق ہوں, لیکن کم از کم بتا تو دیں. جس طرح آپ نے مسنگ پرسنس کی بات کی, تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے بلوچستان میں بھی, اور ہمارے الائز, اور ہم نے جو معاہدہ کیا وہاں پہ, اور ہمارے مینیفیسٹو میں بھی تھا. خان صاحب نے ہمیشہ ہر سطح پر جو ہے وہ مسنگ پرسنس کی آواز اٹھائی ہے پوری
जदोजहद में अपनी। और आपने देखा कि मिसिंग पर्सनस के हवाले से बलूचिस्तान में बहुत से ऐसे लोगों को बातचीत के ज़रिए उनको दोबारा वो अपने घरों में आए हैं। अभी बहुत से इस तरह के लोग हैं जो अख्तर मैंगल साहब ने आवाज़ उठाई थी, हमारे साथ मिल के हमने एग्रीमेंट किया कि मिसिंग पर्सनस को जो है वो अदालतों में पेश किया जाए और जो भी इस तरह के लोग हैं उनको कानून के मुताबिक डील किया जाए। अगर वो किसी भी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं तो उनको अदालत में साबित किया जाए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी इस तरह के लोग हैं जो मिसिंग पर्सनस हैं उनको बाजियाब कराया जा सके। इसके साथ साथ आपने कहा कि कश्मीर का पाक फ़ौज के हवाले से आपने कहा कश्मीर की आवाज़ देखें हर जगह पे उठा रहे हैं पाकिस्तानी और हिंदुस्तान ने जहारियत की। आप भी कल भी मैं बल्कि ट्विटर पे मैंने देखा कि उनके जो आर्मी चीफ़ हैं उनका बयान था कि अगर हुकूमत हमें कहे तो हम आज़ाद कश्मीर पे भी जहारियत करेंगे, पाकिस्तान की कश्मीर पे भी। तो मैं समझता हूँ ये इस तरह की नफसियाती बातचीत, अपने आप को सुपीरियर ज़ाहिर करना, जबकि आपने देखा कि हमारे नौजवान पायलट ने किस तरह मुकाबला किया और उनके बड़ी बड़ी मूँछें थी उनके पायलट की, लेकिन उनकी वर्दी और उनका यूनिफॉर्म पाकिस्तान में रह गया और उनको वापस भेजा गया वहाँ पे। तो इस तरह जो भी आप देख रहे हैं कि हम हालांकि जंग नहीं चाहते, हमेशा हमने कहा है कि हिंदुस्तान के साथ हमसाया है हमारा, ये कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है आप इनको इनका हक़ दो। हम हमेशा से हमने ये आवाज़ उठाई है और जो कश्मीरी फ़ैसला करते हैं उनकी उस पर छोड़ो आप। तो ख़ित्ते में जो गुर्बत है वो जब तक ख़त्म नहीं हो सकती, मैं समझता हूँ जब तक ये इस तरह के मसाइल में हम फंसे रहेंगे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो एक दूसरे से बात नहीं करें। हमने हमेशा टेबल टॉक का कहा कि आप बात करें। आरफा साहबा ने कहा कि पाकिस्तान समिट में नहीं गया वहाँ पे कोलालमपुर। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक और इनफरादी आपको बात पाकिस्तान की बताऊँ कि जितने इस्लामिक ममालिक हैं उनसे बेहतरीन ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के। अक्सर जो है वो दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, नाराज़गी हैं मुल्कों की। तो पाकिस्तान जो है वो ये नहीं चाह रहा था कि एक जो हमारा कि किसी ग्रुप का हिस्सा बने या एक और एक ग्रुप बन जाए उसके अंदर। इस हवाले से पाकिस्तान ने पहले कहा हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, और वो सऊदी अरब भी गए। उसके बाद आपने देखा कि वो उर्दगान से मिले, 4 दफ़ा उन्होंने टेलीफोन किया महातीर साहब को और उन्हें बताया कि क्या क्या इस टाइम पाकिस्तान की मजबूरियाँ हैं। उस हवाले से फिर हमने समिट में नहीं वहाँ पे शिरकत की और उसका उनको मुतमईन किया वहाँ पे। ये नहीं है कि हमने उन्हें बताए बगैर और उसमें समिट में शिरकत नहीं की, उनको एतमाद में लिया जो हमारी मजबूरियाँ थीं। उस हवाले से आपने देखा भी कि हमारे जो है इक्तिसादियात मुस्तहकम नहीं है, कर्ज़ा लिया हुआ है पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा, और हमारे बहुत से इस तरह के लोग हैं जो तकरीबन 40 लाख लोग हैं जो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में इस टाइम रोज़गार वहाँ पे उनका है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान की इक्तिसादी हालात मजबूत होंगे इंशाअल्लाह, और ईरान के साथ भी बेहतरीन हमारे ताल्लुकात हैं। अभी ईरान का जो उनके कमांडर को जो शहीद किया गया, उस हवाले से भी पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान किसी को भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा। इससे पहले इजाज़त दी थी हमने सुपर पावर को कि वो हमारे फ़ज़ाई अड्डे भी इस्तेमाल कर सकता, तो हमने वाज़ेह पैगाम दिया कि हम किसी की जंग में शामिल नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि बेहतरीन पॉलिसी है कि आप किसी की जंग में शामिल ना हो। इससे पहले पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया दूसरों की जंग में शामिल होकर। लाखों रुपए लेके गए और उसका हिसाब हमें अब तक नहीं पता। 10 अरब रुपए उसमें से सुप्रीम कोर्ट से निकलवा लिए गए। तो ये सारा सिलसिला एक क्या हर गवर्नमेंट में एक इस तरह का ड्रामा होता है जो ये पैसे खा जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं हमें पता लगे। पहले तो वो डैम मेरे ख्याल से ये खैराती फंड से बनना नहीं चाहिए। तो आप इस पे क्या राय देंगे? आप स्पीकर असेंबली हैं, आप इस पे अपनी को राय देंगे? ये जो इससे पहले जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने एक बैंक अकाउंट खोला
اور وہ اسی کے نام سے اکاؤنٹ کھولا گیا اور اس کے اندر وہ پیسے پڑے ہیں. وہ جتنے بھی پاکستانیوں نے کوشش کی اور کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ جو پانی کا جو مسئلہ ہے بڑا سنگین مسئلہ ہے پاکستان میں. میرے اپنے شہر میں کوئٹہ میں تقریباً 1200-1400 فٹ سے ہم پانی نکالتے ہیں بورنگ کے ذریعے. ڈیمز کی شدید ضرورت ہے اور گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ احساس نہیں کیا ہماری حکومتوں نے. جو ڈیمز بنانے چاہیے تھے وہ نہیں بنائے. تو ایک ان کی کوشش تھی, ایک انہوں نے انیشیٹو لیا. وہ پیسے کوئی اپنی جیب میں وہ ڈال کے نہیں لے گئے, وہ پیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں, اسی جو ہے وہ ڈیم کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹس میں قوموں کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے اور پھر اس طرح کے کام کمپلیٹ ہوتے ہیں. بالکل یہ حکومت کا کام ہے. حکومت کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے اگر وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہے تو یہ اچھی بات ہے. یہ جی 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 وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے اندر. اور یہ پیسے جو ہے وہ ڈیمز کے فنڈ کے جو اکاؤنٹ تھا اسی میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی کسی نے نہیں نکالے ہیں. جی ہاں, دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس لیے, کس مقصد کے لیے لیے ہیں, اور آپ کو سوچ سمجھ کے ہر ایک کو پیسے دینا چاہیے کسی بھی فلاح کے کام کے لیے. عمران خان زندہ مثال ہے آپ کے سامنے. 20 ڈاکٹروں نے کہا کہ اسپتال, 20 میں سے 19 نے کہا نہیں بن سکتا, اور ایک ڈاکٹر نے کہا بنے گا تو چل نہیں سکتا. آپ اپنی زکوٰۃ خیرات اکثر بیرون ملک پاکستانی بھی دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ شوکت خانم لاہور چل رہا ہے, پشاور میں شوکت خانم بنایا, کراچی میں شوکت خانم بننے جا رہا ہے, نمبل یونیورسٹی آپ کے سامنے چل رہی ہے. تو بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں جو کامیاب, جن کے اوپر فیتھ ہے لوگوں کا, اور وہ جو ہے وہ جس نام کے لیے لیتے ہیں وہی کام اس سے کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے جو پیسے دیے ہیں, آپ سے کوئی زبردستی پیسے نہیں لیتا, نہ آپ سے لے سکتا ہے پیسے. آپ اگر اپنی رضا سے دیتے ہو کسی کام کے لیے تو اس میں آپ کو اس مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے جس مقصد کے لیے وہ پیسے مانگتا ہے. آپ نے یہاں نوٹ کیا ہوگا, یہاں ٹورانٹو میں اسپیشلی یہاں صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے, پاکستانی بیٹھے ہیں سارے, میں تو اس نظر سے دیکھ رہا ہوں. پیپلز پارٹی کے لوگ, جی ہاں جی ہاں جی ہاں, یہاں یہ اچھی بات ہے کہ ہم لوگ مل کے سارے کرتے ہیں. آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے ایم کیو ایم کو باقاعدہ اوپن انہوں نے آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو وزارتیں دیتے ہیں, آپ آ جائیں. اس کے بعد کوئی اندرون خانہ ایم کیو ایم والوں کے گورنمنٹ کے ساتھ کچھ مسائل, تو آپ کو کوئی اسمبلی رن کرنے میں کوئی اس طرح کے کوئی مسائل رہے ہوں. حالانکہ آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے, آپ کا کام تو ہاؤس چلانا ہے, لیکن پھر بھی آپ اچھا کر رہے ہیں گورنمنٹ کے بھی, آپ آنسر کر رہے ہیں. ایک تو پولیٹیکل آنسر کر دیں کہ گورنمنٹ کا کوئی ایسا کوئی بھولیں دل تو نہیں رہی. اختر مینگل صاحب کے اکثر ناراض رہتے ہیں, ایک تو یہ. دوسرا آپ کا جھگڑا اکثر ہو جاتا ہے مالدیپ میں, وہاں اسپیکرس کانفرنس تھی, انڈین جو اسپیکر آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ آپ کی تقریر ہو گئی, کمبوڈیا میں ہو گئی, ابھی آٹوا میں خیریت رہی, حالانکہ وہاں بھی اسپیکر انڈیا والے موجود تھے. تو کیا کوئی سافٹ ویئر جو ہے اس کا اپ ڈیٹنگ ہو گئی ہے انڈیا کے اسپیکر کی, یا اسے سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ قاسم خان سوری جو ہے ایزی نہیں لینا اسے, اس دفعہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی آپ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایز اے پاکستانی سارے ہیں بیٹھے ہیں, اور جب میں جس قومی اسمبلی میں اسپیکر کے فرائض انجام دیتا ہوں تو وہاں پہ بھی تمام جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور میں ان کو ایز اے نمائندہ وہاں پہ لیتا ہوں. وہاں پہ یہ تفریق نہیں کرتا کہ یہ کس جماعت سے ہیں, اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ ان کو پورا موقع دیا جا سکے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کشمیر کی آواز بنے ہم تمام لوگ, بلکہ آپ لوگ بھی بنتے ہو, آپ لوگ بھی مظاہرے کرتے ہو اور ان کی آواز بنتے ہو. تو اسی طرح کشمیر کا مقدمہ میں نے ان کانفرنسز میں رکھا, اور وہ جو مسخ شدہ چہرہ دکھایا تو اس پہ وہ بےتابی سے ان سے اس طرح کے کام ہوئے جو غیر اخلاقی تھے. کانفرنس میں اٹھ کے چیخنا شروع کر دیا. آپ نے دیکھا ایک جگہ تو ان کے نمائندے کو باقاعدہ دھکے دے کے نکالا گیا, اس لیے کہ آپ کو میں نے کوئی جھوٹ وہاں پہ نہیں بول رہا تھا, ایک مقدمہ میں نے وہاں پہ لوگوں کے سامنے رکھا. تو جو ہمارا سب کا کام بنتا ہے, آپ نے کہا کہ یہاں پہ اسپیکرز کا جو تھا وہ لیجسلیشن کے حوالے سے یہاں پہ ہم آئے ہوئے تھے کامن ویلتھ اسپیکرز کانفرنس میں.
تو یہاں پر اس طرح کا اگر کوئی ہوتا، میرے پاس چانس ہوتا کہ میں کشمیر کا مقدمہ بھی رکھوں، تو میرا خیال ہے کہ پھر وہی سین بنتا، لیکن یہاں پہ اس طرح کا وہ نہیں تھا کہ میں کشمیر کی آواز اٹھا سکوں. انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پہ اٹھاؤں گا، اور یہ چہرہ جو ہے ہندوستان کا، یہ پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ ہندوستان جو ہے وہ انسانیت کے خلاف قانون لا رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ مسلمانوں کے نہیں، وہاں پہ جون سی اور بھی اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہا ہے. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک صبر کے ساتھ، اور ایم کیو ایم کے ساتھ آپ نے جو کہا. اختر مینگل، دیکھیں میں جو ہے وہ حکومت کا جو 3 رکنی وفد ہے، جو حکومت کی جو نمائندے ہیں حکومت کے، اس میں ایک میں ہوں، ایک پرویز خٹک صاحب ہیں، ایک ہمارے ارباب شہزاد صاحب ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب. ہم جو ہیں وہ 3-4 جو لوگ ہیں، یہ اپنے جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ جو بھی بات چیت ہوتی ہے حکومت کی طرف سے ہم کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے علاقے کے، اس میں ہم حکومت کو پھر بتاتے ہیں کہ ان کی یہ ڈیمانڈز ہیں، اور ان کی جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم نے ان سے حکومت نے ایگریمنٹس کیے ہیں یا معاہدے کیے ہیں کہ یہ ہم نے وہاں پہ کام کرنے ہیں، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام ہم کریں. اور آپس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. سیاسی جماعتیں ہیں، ہر ایک اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے، اور جس طرح بلاول زرداری صاحب نے ایک آفر دی ان کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 20-25 سال سے حکومت ہے سندھ کے اندر، اور سندھ کی جو بڑی جماعتیں ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں سندھ کے بہتری کے لیے، چاہے وہ اندرون سندھ ہو چاہے وہ شہری علاقے ہوں، اس میں جو مسائل ہیں اس کو حل کرنا چاہیے. اور یہ آفرز کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں بات چیت ہو سکتی ہے، اور ان کو ہر ایک کو بات چیت کا حق ہے. پاکستان تحریک انصاف کی الائی ہے، اس ٹائم حکومت میں ہے، ان کے وزیر بھی ہیں، وزیر قانون، اور اختر مینگل صاحب بھی ہمارے الائی ہیں، ہر سطح پر ہمارا ساتھ دیا، اور ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی مسائل وہ اجاگر کرتے ہیں بلوچستان کے، ہم ان مسائل کو حل کریں. بہت شکریہ جی.